अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बढ़ते हैं अपने नावल होना फिर पागले की 7वीं और आखिरी किस्त की जानिब। मगर आज उन्होंने ड्राइविंग नहीं की बल्कि अच्छी खासी अहमकाना हरकतें भी की थीं जिनसे निमटना इनके लिए मुश्किल हो गया था। इनसे 10 मिनट पहले वो डॉक्टर अंजुम के हॉस्पिटल में पहुंची थी। लगता था किसी का खून करने आई है। डॉक्टर अंजुम इसके तेवर देखकर दमबखूर सी रह गई। पिछली बार वो इंतहाई खौफजदा और डरी सहमी सी लड़की मालूम हो रही थी और अब वो इंतहाई पुरएतमाद, गुस्सा और अटल इरादे के हमरा हॉस्पिटल में आई थी। इसकी सरकशी और जारहाना अंदाज पर डॉक्टर अंजुम बिल्कुल ना समझ सकी कि वो यहाँ क्या करने आई है, अकेली इस वक्त और इस हाल में। ये भी इत्तेफाक ही था कि डॉक्टर अंजुम अपने कमरे में ही इससे मिल गई थी। अभी चंद मिनट कबल ही वो हॉस्पिटल का राउंड लेकर आई थी। इसने अपनी कलाई से सोने की 4 चूड़ियाँ उतारी और कपड़े डॉक्टर के सामने मेज़ पर डाल दी, जिसे बहुत बड़ी बाजी लगाने आई है। और फिर वो जो इसने कहा वो डॉक्टर अंजुम के लिए नाकाबिले फ़हम, नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बर्दाश्त था। अगर वो इनकी दोस्त की भतीजी ना होती तो वो इसका हशर करके रख देती। उन्होंने इसे रसान से अपने पास बिठा लिया, लेकिन इनका अंदाज इंतहाई फैसलाकुन और हटीला था। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रही है। वहाद हसन का ट्रैफिक कांस्टेबल और दूसरे अफराद से निमटना बेहद मुश्किल हो गया था। वो इस कदर झुंझलाए हुए थे कि आलम तैश में बात किए जा रहे थे। इस तरह बात बढ़ती जा रही थी। गुस्सा इनकी फितरत तो नहीं था, मगर इस वक्त वो इस कदर गज़बनाक हो रहे थे कि बात सिमटती मुश्किल नज़र आती थी। हर गुजरते लम्हा इनकी रूह खींच रहा था। वो इस कदर हरासा और परेशान और फिक्रमंद थे कि बात सुलझाने का तक का सलीका भूल गए थे। कितनी बड़ी आजमाइश में डाल गई थी वो इन्हें। सारा चैन सुकून हवा हो गया था। शायद इन चंद लम्हों में ही इन्हें इसे दी गई अजियत का अदराक हुआ था। उन्होंने चकराकर अपना सर थाम लिया। देखिए साहब, मेरी वाइफ अंदर एमरजेंसी वार्ड में है और इस वक्त मेरी अंदर अशद ज़रूरत है। बराह करम आप लोगों का जो नुकसान हुआ है इसका बिल बना दीजिए, मैं पूरा कर दूंगा। आप लोग मेरा वक्त ज़ाया ना कीजिए। उन्होंने आजिज़ी से कहा तो बाकी अफराद के हमरा कांस्टेबल ने इनकी जान छोड़ दी, कुछ ले देकर। वो आनन फानन अंदर दाखिल हुए, तेज़ तेज़ कदम उठाते कॉरिडोर अबूर किया। एक्सक्यूज़ मी, मिसेज़ वहाज हसन आई हैं यहाँ? वो रिसेप्शन पर खड़ी नर्स से मुखातिब थे। नर्स ने रजिस्टर खोलकर देखा, फिर बड़ी रसानियत से इनकार कर दिया। जी नहीं। माय गुडनेस, उन्होंने हथेली पर मुक्का मारा। वो अभी तो आई हैं, वो बेचैनी से बोले। डॉक्टर अंजुम रियाद बमुश्किल तमाम इसे अपने कमरे में बिठाकर बाहर फ़ोन करने आ गई थी कि इसे पता ना लगे। वो इसका नंबर तो नहीं जानती थी, अलबत्ता महताब को इत्तला करना ज़रूरी था। देखिए इनकी गाड़ी खड़ी है बाहर, वो अंदर ही आई हैं। मैडम, ये साहब बहुत परेशान कर रहे हैं, मिसेज़ वहाज हसन के बारे में पूछ रहे हैं। डॉक्टर अंजुम के हाथ जल्दी जल्दी डायल करते नंबरों पर रुक गए। उन्होंने फ़ोन वापस रखा और एड़ियों के बल घूमकर देखा। ऊंचा, लंबा, शानदार पर्सनैलिटी का मर्द बेहद हिरासा और परेशान इनके पीछे खड़ा था। आंखें तलाश में सरगर्दा थीं, लब सख्त ज़ब्त से बीच रखे थे। आप क्या लगते हैं इनके? डॉक्टर अंजुम ने इसका सरतापा जायज़ा लेते हुए पूछा। मैं इनका शौहर हूँ, मेरा नाम वहाज हसन। वो जल्दी से बोले। आइए मेरे साथ। वो डॉक्टर अंजुम के कदम से कदम मिलाते इनके कमरे में पहुँचे। कमरे में दाखिल होते ही महाम वहाज हसन को देखकर भिपर गई। क्यों आए हैं आप यहाँ? क्या लगती हूँ मैं आपकी? वो शिद्दत जज्बात से चिल्लाई। इसको महफूज देखकर उन्होंने तशक्कुर भरा सांस खारिज किया और साथ ही पेशानी पर से पसीने के कतरे अपनी आस्तीन से साफ किए। मैडम, एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा? वो डॉक्टर से मुखातिब थे, फिर कुर्सी पर बैठ गए। इनके इत्मीनान पर वो सरतापा आँख से भर गई। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। सुन लिया तुमने? डॉक्टर शौहर के इत्मीनान और बीवी के गैज़ गज़ब को बड़ी गैर यकीनी से देख रही थी। वहाज हसन को पानी का गिलास थमाते हुए कहने लगी। वहाज साहब, आपकी वाइफ ने मुझे आधे घंटे से पागल करके रखा हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता वो बार बार क्यों कह रही हैं कि ये बच्चा नाजायज़ है। नाजायज़? वहाज को एकदम करंट लगा। जब सारी बात इसने सुन ली थी तो फिर ये खुराफात बकने की क्या गुंजाइश निकलती थी। उन्होंने तीखे चतुन से इसकी तरफ देखा। डॉक्टर साहिबा, ये एबनॉर्मल है, उन्होंने पुरसुकून अंदाज में बताया तो डॉक्टर हैरान रह गई। मैं एबनॉर्मल नहीं हूँ, इसने पूरी कुव्वत से इस बात की तरदीद की। डॉक्टर, मैं बिल्कुल होशमंद लड़की हूँ। देखिए डॉक्टर, कोई होशमंद लड़की अपने आप को इतनी गंदी गाली दे सकती है? इसके लफ्ज़ पर इन्हें आग लग गई। हम लोग आपको बज़ाहिर किसी अच्छे ख़ानदान के ही नज़र आते हैं ना? डॉक्टर तो अचंभे से इनका मुंह देखे जा रही थी।
اور دیکھیں گا ابھی یہ آپ کو اور کیا کیا کہیں گی کہ میں انہیں طلاق دے چکا ہوں اور جانے کیا کیا۔ ڈاکٹر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہم لوگ کب سے ان کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، ایسے دوروں کی حالت میں تو یہ جانے کیا کچھ کر ڈالتی ہیں۔ ڈاکٹر انجم وحاج کی بات پر چکر کھا کر رہ گئیں۔ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا ہے ڈاکٹر، آپ میری بات پر یقین کیجیے، یہ انتہائی مکار اور مفاد پرست ہے، دغا باز ہے اور دوغلا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے۔ ڈاکٹر نے اس کی طرف ترہم سے دیکھا۔ ڈاکٹر آپ میری بات کا یقین کریں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ نیم پاگل خاتون ہے، اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ڈاکٹر ہاشم سے فون پر بات کر کے پوچھ لیجیے، وہ شہر کے بہت بڑے اور مشہور ترین اسپیشلسٹ ہیں اور یہ ان کے زیر علاج ہیں۔ مائی گاڈ! ڈاکٹر کبھی اس کا کبھی ان کا منہ دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر میں پاگل نہیں ہوں، مگر یہ آدمی مجھے پاگل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے عزائم بہت خطرناک ہیں، آپ اس کی کسی بھی بات کا یقین نہ کریں۔ مگر پچھلی بار جب اب آئی تھی تو بالکل ٹھیک معلوم ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر وحاج سے مخاطب تھی۔ جی ہاں، کبھی کبھی تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پاگل ہیں کہ نہیں، وحاج جلدی سے بولے۔ اور دیکھیے، انہوں نے اپنی سونے کی چوڑیاں اتار کر پیشگی یہاں ڈال دیں ادائیگی کے لیے، ڈاکٹر انجم نے تعصب سے بتایا۔ یہی سب سے بڑا ثبوت ہے ان کے پاگل ہونے کا، اگر یہ صحیح دماغ ہوتی تو ان کا کام صرف ایک چوڑی کی ادائیگی سے بھی ہو سکتا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہم یہاں یہ کرتے ہیں؟ ڈاکٹر انجم ان پر چڑھ دوڑیں، وہ چھل کر کھڑے ہو گئے۔ میرا مطلب ہے کہ میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں ان کے پاگل پن کی۔ بڑا برا پھنسا ہوں یار۔ آج انہوں نے ڈاکٹر کو ٹھنڈا کیا تو آتش فشاں بن کر ان کی طرف جارحانہ انداز میں لپکی۔ حسن، آئی کل یو۔ اس نے ہذیانی سے انداز میں ان کا گریبان نوچ ڈالا۔ انہوں نے سختی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ لیے، مگر وہ آپے سے باہر ہوئی جا رہی تھی۔ انہوں نے دوسرے بازو سے اسے اپنے حلقے میں لے لیا، اس طرح کہ وہ بالکل بے بس ہو کر رہ گئی۔ بہت تیزی سے انہوں نے صورتحال کو کنٹرول کیا۔ سوری ڈاکٹر، ہماری وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری مدد کی۔ اینی وے، یہ تو ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے۔ ڈاکٹر ابھی تک حواس باختہ تھی، بس مسکرا کر یوں ہی کہہ دیا، ساتھ ہی چوڑیاں اٹھا کر انہیں دیں۔ تھینک یو۔ انہوں نے اس کے ہاتھ چھوڑ کر چوڑیاں پکڑیں اور جیب میں ڈال لیں۔ اس نے شانے پر دھرا ہاتھ جھٹکا اور تیزی سے باہر نکلی۔ وہ اس کے پیچھے لپکے، 2 قدم کے فاصلے پر چلتے ہوئے گیٹ تک پہنچے۔ باہر جا کر انہوں نے اس کا بازو سختی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، پھر اسے گاڑی میں دھکیلا، پھرتی سے لاک کیا، گھوم کر دوسری جانب اندر آ گئے۔ اس نے پلٹ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ اسی رفتار سے انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی اور راستے پر ڈال دی۔ وہ ان کی حرکت پر جزبز ہو کر رہ گئی، نفرت سے ان کی طرف گھومی۔ اگر آپ نے مجھے گھر لے جانے کی کوشش کی تو میں شور مچا دوں گی کہ آپ مجھے اغوا کر کے لے جا رہے ہیں، سنا آپ نے؟ وہ پھنکاری تھی۔ میں کہتا ہوں اگر مزید تم نے تماشا دکھانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تماشا تو ہوگا وحاج حسن، ذرا دیکھنا۔ اس نے کھڑکی کا شیشہ تیزی سے نیچے کر کے باہر کی طرف پکارنے کی کوشش کی۔ وحاج نے سختی سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ مہام، میں کہہ رہا ہوں یہ میرے ضبط کی آخری انتہا ہے۔ جب سب کچھ تم پر آیا ہو ہی گیا ہے تو پھر ان باتوں کا کیا مطلب ہے؟ ان باتوں کا مطلب اتنا ہی تکلیف پہنچانا ہے حسن آپ کو جتنی آپ نے مجھے پہنچائی بلا وجہ۔ کیا حق پہنچا تھا آپ کو یہ سب کرنے کا؟ بات گھر جا کر بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے چیخنے چلانے پر کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں؟ اس نے بری طرح بپر کر اسٹیئرنگ پر ان کے ہاتھ ہٹائے۔ گاڑی بے توازن ہو کر ادھر ادھر ڈول گئی۔ گھر تو اب میری لاش ہی جائے گی اگر وہ جلد قابو نہ پاتے۔ ایکسیڈنٹ کا یقینی احتمال تھا۔ وہ اس کی حرکت پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ ہارون نے بہت دور تک انہیں تلاش کیا، پھر بائیک اپنے گھر کے راستے پر ڈال دی، اسے امید کے ساتھ کہ شاید وحاج کو وہ مل گئی ہوگی، اس لیے گھر سے فون پر رابطہ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ماہم، میری بات سنو۔ ان کا انداز قائل کرنے والا تھا۔ نہیں سننا میں نے کوئی جواز، کوئی بکواس، صاف کہیے بدلہ لیا ہے آپ نے اپنی بے عزتی کا مجھ سے، اتنے گھٹیا انداز میں؟ کوئی بدلہ نہیں لیا میں نے تم سے، یہ سب تمہارے لیے ضروری تھا۔ انہوں نے سختی سے تردید کی۔ اچھا تو کوئی حسرت باقی رہ گئی، اب بھی وہ پوری کرنا چاہتے ہیں؟ وہ نفرت سے چلائی۔ مگر اب حسرت ہی رہے گی۔ اس نے ڈیش بورڈ پر پڑا پھل کاٹنے والا خوبصورت سا چاقو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ پر وحاج کا بھاری بھرکم ہاتھ آ گیا۔ سخت خشمگین نگاہوں سے انہوں نے اس کی جانب دیکھا۔ گاڑی فل اسپیڈ سے رواں دواں تھی۔ مختلف شارٹ کٹ سے انہوں نے طویل راستہ عبور کیا تھا۔ جھٹکے سے گاڑی گھر کے آگے روکی، اسی انداز میں دروازہ کھولا۔ باہر نکلو۔ ان کے تیور سخت خراب تھے۔ اس کی مزاحمت پر وہ اور بھی چراغاں ہو کر رہ گئے۔ ہارون کے فون پر سب گھر والے پریشان ان کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ فراج انہیں ڈھونڈنے ہی نکلنے والا تھا۔ وہ گاڑی سے نہیں نکلتی زبردستی باہر کھینچا۔
وہ آپے سے باہر ہوئے جا رہی تھی۔ لگتا تھا جب تک من میں آئی بات پوری نہ کرے گی چین سے نہیں بیٹھے گی۔ اس کے اس عزم پر ان کے تن بدن میں انگارے سے سلگ گئے تھے، بس نہیں چل رہا تھا کیا کر ڈالیں۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے وحاج حسن اپنے بچے کے لیے ناجائز کا لفظ سنتے ہوئے۔ بکواس بند کرو۔ سخت اشتعال میں آ کر اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ یکقلت ہی اس کا جنون، دیوانگی، اشتعال، چیخنا چلانا سب کچھ گم ہو گیا۔ اتنا بھاری ہاتھ پڑنے پر وہ چکرا کر رہ گئی۔ ایک لمحہ بھی اسے سمجھنے اور سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہ اسے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھے۔ وحاج بیٹا کیا کر رہے ہو؟ بلقیس سے بیٹے کی یہ سختی دیکھی نہیں گئی، تڑپ کر آگے بڑھی۔ ہٹ جائیں امی راستے سے، وہ بپھر کر بولے۔ بیٹا تم جانتے ہو یہ اپنی حالت میں نہیں ہے، وہ بے بسی سے پکاری۔ حالت میں تو میں لا رہا ہوں اسے، وہ سختی سے بولے۔ سب کے سامنے وحاج حسن کا یہ روپ بہت مختلف اور حیران کن تھا۔ کمرے میں لے جا کر بے دردی سے اسے بیڈ پر دھکیلا، مڑ کر دروازے کا لاک لگایا، پھر اسی غضبناک انداز میں واپس پلٹے۔ وہ بیڈ پر گرتے ہی بے اوسان ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سارا وجود پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اسے دیکھ کر دل کٹ گیا۔ سارا غصہ، سختی، اشتعال ملال میں بدل کر رہ گیا۔ اس کے دائیں گال پر ان کی چاروں انگلیوں کے سرخ نشان واضح تھے۔ اتنے تھکے ماندے سے انداز میں اس کی طرف بڑھے جیسے ساری توانائیاں پچھلے چند لمحوں میں صرف ہو کر رہ گئی ہوں۔ آخر تم اتنی جذباتی اور جلد باز کیوں ہو؟ جھک کر اس کے چہرے پر سے ملائمت سے بال ہٹاتے ہوئے پورے استحقاق سے اور اپنائیت سے پکارا۔ ماہم، ان کی پوروں کے لمس پر وہ تڑپ کر سیدھی ہو گئی۔ ان کی جانب دیکھا جیسے کوئی ضدی بچہ سزا پانے پر مظلومیت سے دیکھتا ہو۔ کیا کچھ تھا ان آنکھوں میں، کتنے تاثر تھے اس نچڑے ہوئے پانی میں۔ شکوے، وحشت زد اور بے پناہ ٹوٹ کر رونے کی چاہت۔ بے اختیارانہ ہنسی ان کے لبوں پر بکھر گئی۔ کھینچ کر اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ ان کا قرب پاتے ہی وہ نئے سرے سے ان کی باہوں میں بکھرتی چلی گئی، جیسے پھول تیز ہوا کے آگے بے بس ہو کر پتی پتی بکھرتا چلا جاتا ہے، جیسے خوشبو مست ہو کر بے سمت راہوں پر رقص کرنے لگتی ہے، جیسے موجیں طوفان کے آگے سربسجود ہو جاتی ہیں۔ کئی لمحے یوں ہی اشک بہانے میں گزر گئے۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگر ایسا نہ کرتا تو تم میرے ہی ظلم پر مجھ میں ہی پناہ لے کر نہ رو رہی ہوتی۔ ان کے لفظوں پر یکقلت اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو خود اپنے ہی آپ میں سمٹتی چلی گئی۔ چھوڑیے مجھے، ادھر ادھر نظر چرا کر کہا، انداز میں اب بھی خفگی کا تاثر تھا۔ اگر چھوڑنا ہی ہوتا تو اتنے چکر سے تمہیں حاصل ہی کیوں کرتا؟ وجود کے گرد بازوؤں کا گھیرا تنگ کیا اور شرارت سے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ بے ساختہ ہراساں ہو کر ان کی جانب دیکھا۔ کچھ بھی نہیں سمجھی تھی۔ مطلب ان آنکھوں میں پڑھو، جھک کر کہا، جن میں محبت کی تپش الاؤ دہکا رہی تھی، جذبات کا سمندر موجزن تھا، اور جانے کیا کچھ تھا۔ یکقلت ہی اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ایسا لگتا ہے جیسے چہرہ ان کی آنکھوں میں تپش سے دہک اٹھا تھا۔ وہ اس کی کیفیت پر بہت محظوظ ہوئے، دل کھول کر ہنسے۔ اس نے زبردستی ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے اور ان کے درمیان فاصلہ رکھا تھا، مگر وہ کب چھوڑنے والے تھے؟ اسی انداز میں، اسی جذبے سے سرگوشی میں بولے، اگر آنکھیں نہیں پڑھ سکتی تو دل پر رکھے ہاتھ کے لمس سے محسوس کرو کہ وہ تمہیں کیوں پکار رہا ہے۔ ان کا انداز دھیما اور شریر تھا۔ وہ سخت جھنجھلا گئی۔ اگر ہاتھ ہٹاتی تو ان سے جا لگتی، ہاتھ رکھتی تو بھی قرب برقرار رہتا۔ اس سے دلکش نظارہ نہیں دیکھا میں نے، تیرے اختیار سے باہر، میری پناہوں سے فرار۔ وہ مسکرائے۔ وہ اس قدر ہراساں تھی کہ تمام سوال و جواب کرنا بھول گئی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ کر بھی بات کر سکتے ہیں، ساری ہمت مجتمع کر کے گزارش کی۔ ہاں، تمہیں فی الوقت چھوڑنا میرے اختیار میں نہیں، بھاری گمبھیر لہجے میں بولے۔ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ جھنجھلا گئی، سخت چڑھ کر پوچھا۔ کچھ۔ ان کا انداز شریر تھا۔ مجھے معلوم ہے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ یک بیک پرانے انداز میں لوٹ آئی۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہوتی تو میری حالت پر رحم کرتی۔ ایک دن بھی ترس آیا آپ کو میری حالت پر، میرے رونے پر؟ کیسی محبت تھی یہ؟ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں یوں اذیت میں رکھا جاتا ہے کیا؟ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے، تماشا بنوا کر ہنسا جاتا ہے؟ وہ غصے اور ناراضگی سے بولتے بولتے ایک دم چپ ہوئی تو اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مسکرائے، پھر اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولے، جن سے محبت ہوتی ہے نا، ان کے ساتھ سب کچھ کرنا جائز نہیں ہوتا، اور پھر محبت کا اظہار بھی ٹوٹ کر کرنا جانتا ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر شوخی سے کہا تو وہ اپنی جگہ کٹ کر رہ گئی۔ خفت سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ زبردستی اظہار محبت کروایا آپ نے مجھ سے؟ اس نے اس قدر شکوے سے دیکھا جیسے ساری جمع پونجی انہوں نے زبردستی چھین لی ہو۔ جی جناب، مجھے بھی ضد ہو گئی تھی کہ اب محبت کا اظہار تمہاری طرف سے ہی ہوگا۔
ورنہ کہانی یوں ہی چلتی رہے گی۔ اچھا ہوا یہ محبت کی زنجیر تمہارے پاؤں میں جلد پڑ گئی، ورنہ تمہیں مقتل سے رہائی کبھی نہ ملتی۔ انہوں نے پیار سے گھور کر لفظوں پر زور دے کر کہا تو وہ تحیر سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ پھر انتہائی سنجیدگی اور قدر سختی سے پوچھا، اور کون کون شامل ہے اس کھیل میں؟ اس کے بے لچک رویے کا ان پر خاطر خواہ اثر نہ تھا۔ انتہائی سکون سے مسکرا کر بولے، ہارون اور ڈاکٹر ہاشمی۔ واٹ؟ ڈاکٹر ہاشمی؟ اسے گویا کرنٹ لگا تھا۔ تم نے انہیں بیوقوف بنایا، انہوں نے تمہیں۔ دونوں میں درمیان میں ہم جیسوں کا کام نکل گیا۔ انہوں نے سرشاری سے ہیڈ لائن دی، پھر اس کی آنکھوں میں بے پناہ تحیر اور سوالات رقم دیکھ کر خود ہی تفصیل سے بتانے لگے۔ ماہم، تمہیں یاد ہے ایک روز میں نے تم سے کہا تھا کہ تم پاگل نہیں ہو؟ تو کامل یقین کے ساتھ کہا تھا۔ پھر اسی روز میں ڈاکٹر ہاشمی سے ملنے گیا۔ چچا نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا علاج انہی سے ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر ہاشمی کے سامنے میں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا کہ میں نے کس طرح اندازہ لگایا کہ تم نارمل ہو۔ شاید وہ میری سوچ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ میں نے وجہ بتائی کہ تمہاری آنکھیں ویران نہیں ہیں، سوچتی ہیں، الجھی سی معلوم ہوتی ہیں۔ آخر کیوں؟ اوہ ہو، انہوں نے پرسوچ انداز میں گہرا سانس خارج کیا۔ اب کی بار ان کے انداز میں حیرانی نہیں تھی، ایسا تاثر تھا جیسے وہ کسی صحیح راہ کا یقین کر کے اصل مقام پر پہنچ گئے ہوں۔ مجھ سے کہنے لگے، آپ کے علاوہ کسی اور فرد نے ایسا نہیں سوچا۔ اس کا مطلب ہے آپ اس لڑکی میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ بات تو صحیح تھی، مگر میں خاموش رہا۔ کہنے لگے، وہ ہر وقت اس کیفیت میں نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو میری نگاہوں سے بچ نہیں سکتی تھی۔ بائی چانس ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اسے سوچتے ہوئے دیکھا اور راز پا لیا۔ یہ اتفاق بھی ہے اور آپ کی ذہانت بھی۔ لیکن میں کسی نتیجے پر پہنچنے سے قبل اس لڑکی سے ایک بار ملنا چاہوں گا۔ پھر اچانک وہ ایک روز تمہارے گھر آئے، شاید تمہیں یاد ہو۔ انہوں نے غیر محسوس انداز میں تمہارا عمیق جائزہ لیا اور اسی روز تمہاری شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ ان کی دلچسپی اپنے کیس کو حاصل کرنے کی طرف ہی تھی اور ان کا خیال تھا تم کسی سے محبت کرتی ہو اور فی الوقت اس کے انتظار میں دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہو۔ انہوں نے بتایا بالکل ایسا ہی کیس پچھلے دنوں ان کے پاس آیا تھا۔ لڑکی کسی بیوروکریٹ کی بیٹی تھی، والدین کہیں اور شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن لڑکی جس شخص کو پسند کرتی تھی وہ جیل میں تھا۔ عارضی سزا کی رہائی تک لڑکی نے پاگل پن کا ڈھونگ رچائے رکھا۔ رہائی سے کچھ دن قبل وہ مجھ سے ملی۔ اس نے دیانتداری سے اپنا مسئلہ میرے سامنے رکھا اور مجھے اس بات کا یقین بھی دلایا کہ وہ جس سے محبت کرتی ہے وہ بے قصور ہے۔ اسے کسی سازش کے تحت گرفتار کرایا گیا ہے۔ والدین اس کی پسند پر متفق نہیں تھے، اس لیے دل برداشتہ ہو کر اسے یہ کھیل کھیلنا پڑا۔ اب وہ لوگ کورٹ میرج کر لیں گے۔ لڑکے اور لڑکی کی شدت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اگر وہ ایک دوسرے کے نہ بن سکے تو خودکشی کر لیں گے۔ اگر میں سارا سچ ان کے باپ کو بتا دیتا تو لڑکی کا باپ بہت بری طرح مشتعل ہو کر کچھ بھی کرا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے لڑکے کا اچھا بیک گراؤنڈ اور کریکٹر دیکھتے ہوئے ان کے والدین کو مختلف ہیلے بہانوں سے قائل کر کے دونوں کا محبت کا باضابطہ اور مہذب اختتام شادی کے ذریعے کرایا۔ ڈاکٹر سے یہ کہانی سن کر میرے دل نے گواہی دی کہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ میری خوش فہمی تھی، اس لیے میں خاموش رہا۔ اور ہارون کا اس کہانی میں شامل ہونا ضروری اور انتہائی ضروری ہو گیا، کیونکہ وہ تمہیں بچپن سے جانتا تھا اور وہی یہ معمہ حل کرا سکتا تھا۔ ڈاکٹر کا خیال تھا تم ان سے ملنے کی کوشش کرو گی، لیکن ہارون اور میری مشترکہ کوشش سے تم ڈاکٹر سے نہیں مل پائیں۔ ہارون نے ڈاکٹر کو یقین دلایا کہ ایسا ہرگز کچھ بھی نہیں ہے، تم اس طرح کی لڑکی ہو ہی نہیں۔ ہاں، البتہ اس واقعے سے قبل تمہاری شادی کا جو مسئلہ چلا ہوا تھا، ہارون نے ڈاکٹر کے سامنے رکھا، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ شادی سے فرار حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہو، نہ کہ کسی کے انتظار کے لیے۔ ظاہر ہے یہ لامتناہی کہانی تھی اور اس کا اختتام اسی طرح ممکن تھا کہ تمہاری سوچ کو نظر انداز کر کے تمہاری شادی کر دی جائے۔ میں تمہارا طلبگار تھا، ازل سے تمنائی تھا۔ یہ سب کچھ بجائے تمہیں بتانے کے مجھے ڈاکٹر کو بتانا پڑا۔ ہارون نے بحیثیت تمہارا بھائی ہونے کے مجھے اس رشتے کے لیے دل سے قبول کیا، بے حد خوشی کے ساتھ، اور میرا ساتھ دیا۔ ہارون کو تمہاری بے وقوفی پر غصہ بھی آیا اور ہنسی بھی۔ اس کا خیال تھا اگر تمہیں کوئی کنفیوژن تھی تو تمہیں ہارون سے ڈسکس کرنا چاہیے تھی، یقیناً وہ تمہاری مدد کرتا۔ اب تمہاری سزا یہی ہے کہ تمہیں بہت اچھے سے بندے کے ساتھ تمہاری شادی کر دی جائے۔
مگر مسئلہ یہ تھا کہ بات بھی نہ کھولے اور میں ہی تمہارے حصے میں آؤں۔ کول مائنڈ بندے کا انتخاب ضروری رکھ دیا گیا۔ مہم کامیاب ہو گئی، انہوں نے فتح مندی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور کوئن میری نیٹ میں آ گئی۔ مگر جس روز تم میرے آفس میں آئی اور جو کچھ تم نے مجھے کہا، اس سے میں وقتی طور پر بے حد مشتعل ہوا۔ میرے اندر تمہارے لیے انتقام کا جذبہ ابھرا۔ میں تو تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن محبت سب سے طاقتور جذبہ ہے۔ انتقام کے جذبے پر حاوی آ گیا اور میں سوچنے لگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے مرد تمہاری زندگی میں آئے اور کوئی بھی تمہیں رام نہیں کر سکا۔ اس بات کا میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ ڈاکٹر ہاشمی سے اسپیشلی اسی سلسلے میں ملنا پڑا۔ ان سے ملتے ہی سارا مسئلہ سلجھ کر رہ گیا۔ انہوں نے کہا، ایک لڑکی کے لیے اپنے جیون ساتھی کا انتخاب اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب اسے بے جا اختیارات دے دیے جائیں، لیکن یہاں اختیارات کے ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس لڑکی کا کوئی آئیڈیل ہے ہی نہیں۔ اسے چاہنے والے بہت ملے، لیکن وہ بھی کسی کو چاہے اسی شدت سے، وہ اس چیز کی خواہاں ہے۔ اس لیے آپ کو اپنی محبت چھپا کر رکھنا ہوگی۔ یقیناً اسے ہمیشہ بن مانگے ملا ہے، اس لیے وہ اس احساس سے عاری ہے کہ طلب کیا ہوتی ہے۔ اگر وہ یہ احساس پہلے ہی پا لیتی تو شاید بہت پہلے ہی اپنی منزل مل جاتی۔ ضروری نہیں ہوتا محبت سچی ہو تو دلوں کو اسیر کرے، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے، کیونکہ وہ تو جھوٹے بہلاووں میں بھی آ جاتی ہیں۔ یہ لڑکی مختلف ہے اور خود کو رکھ کر بھول گئی ہے۔ اسے اپنی نصفانیت پر، اپنی خود اعتمادی پر بہت غرور ہے، اس لیے کوئی بھی اس کی انا کا حصار نہیں توڑ سکا۔ یہ احساس اگر شوہر بن کر توڑا گیا تو اسے اپنی پامالی کا احساس کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس قدر ٹوٹ کر کبھی نہیں بکھرے گی۔ اس کی انا کی کرچیاں کرنے کے لیے اسے بے وقت اور بے مایا کرنا ہوگا۔ پاش ہوتے ہی وہ عام سی لڑکی ہوگی۔ وہ لب بستہ انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقے تھے تمہیں بے وقت کرنے کے لیے، مگر ایک گھر اور منظم ماحول میں رہتے ہوئے ایسا کرنا بہت مشکل اور ناممکن تھا۔ اسی لیے میں نے وہی لمحے استعمال کیے جن کا مجھ سے کوئی حساب نہیں لے سکتا تھا اور نہ ہی جن کے بارے میں تم کسی کو بتا سکتی تھی، انہوں نے شرارت سے کہا۔ پھر سرشاری سے بولے، یہاں بھی تیر نشانے پر لگا۔ وہ انہیں گھور گھور کر دیکھے جا رہی تھی۔ تندہی سے بولی، آپ کی جیت میں سارا عمل دخل میری حماقت کا ہے۔ بڑا ملال ہوا تھا اپنی حماقتوں پر۔ اگر میں طلاق نامہ کھول کر دیکھ لیتی تو۔ وہ اس کے غصے پر قہقہ لگا کر ہنسے۔ یہ بھی رکھا تھا ہم نے دھیان میں، تیر پلٹا اگر نشانے سے۔ انہوں نے بے ساختہ شعر پڑھا، پھر کہنے لگے، مجھے 100% یقین تھا کہ تم کھول کر نہیں دیکھو گی۔ تم جیسے جذباتی لوگ اسی لیے دھوکہ کھاتے ہیں کہ ان کی عقل کو غصہ کھا جاتا ہے، اور پھر تمہیں مجھ میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی، اس لیے مجھے امید تھی چھٹکارے کا پروانہ لے کر تم خوش نہ سہی مگر مشتعل بھی نہیں ہوگی۔ اور دوسرے یہ کہ تمہارے لیے یہ اقدام بالکل غیر یقینی اور فوری تھا، اس لیے جب تمہیں سمجھنے یا سنبھلنے کا موقع ملا وہ کاغذ جل چکا تھا۔ انہوں نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کہا، آئے بڑے کہیں کے دوغلے نہ ہو تو، اگر میں سب کو ساری حقیقت بتا دوں تو پتہ لگے گا آپ کو۔ ایسا ہرگز نہ کرنا، انہوں نے جلدی سے زور دے کر کہا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اگر راز تشت ازبام ہوا تو تمہاری قدر و منزلت اس گھر میں وہ نہیں رہے گی جو تھی۔ زندگی کے کسی موڑ پر بھی تمہیں طعنہ مل سکتا ہے کہ تم اول درجے کی ڈرامے باز ہو، پھر اس بات کے بعد لوگوں کا دکھ علیحدہ ہوگا، اور جو دکھ تم دے چکی ہو اس کا ازالہ تو کسی طور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے بہتر ہے بتدریج ٹھیک ہو کر زندگی خوش اسلوبی سے گزارو۔ تمہارے ٹھیک ہونے پر تو جشن منایا جا سکتا ہے، راز منکشف ہونے پر نہیں، وہ کہہ رہے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں زندگی کے معاملے میں جو لوگ غیر سنجیدہ ہوتے ہیں دکھ اٹھاتے ہیں، اور وہ لوگ جو حد سے زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو دکھ دیتے ہیں۔ وہ کلس کر بولی، جناب وہ محتاط ہوتے ہیں۔ وہ اترائے، مگر مجھے محتاط لوگوں پر یقین نہیں رہا ہے۔ ہم دوبارہ نکاح کرائیں گے، پھر ساتھ رہیں گے۔ اس نے منہ پھلا کر خفگی سے کہا، مجھے منظور ہے۔ دوبارہ نکاح کے بعد ہنی مون پر جانے کا چانس تو پکا ہے نا؟ وہ جوش سے بولے، پھر منہ بنا کر کہنے لگے، ویسے بھی پچھلی دفعہ تم نے مجھے بور ہی کیا تھا، بیماری کا بہانہ بنا کر۔ وہ بار حیا سے سرخ ہو گئی۔ تہمت لگاتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ نظریں چرا کر بولی، شرم تو لڑکیوں کے وصف ہیں، بقول تمہارے میرا ان سے کیا تعلق؟ وہ ڈھٹائی سے قہقہ لگا کر ہنسے، پھر اس پر جھکتے ہوئے بولے، چلو گی نا ہنی مون پر؟
ان کی بے اختیاری پر وہ تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے حیا اور جھنجھلاہٹ سے بولی، میں آپ کا سر پھاڑ ڈالوں گی۔ ہونا پھر پگلی، فرتے جذبات سے چور ہو کر انہوں نے سرگوشی سے کہا اور اپنا تمام تر استحقاق استعمال کرتے ہوئے اسے بازوؤں سے آزاد کر دیا۔ اور وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے سوچ رہی تھی، واقعی نکاح ایک اٹوٹ اور پاک بندھن ہے، اور اس کی برکت اور تقدس سے میرے دل میں وحج کے لیے محبت کے سوتے جاگے ہیں۔ اس رشتے کے سامنے تمام تعلق بے معنی اور مادی ہیں۔ ویورز، تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بہت جلد ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئے ناول کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔